बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरी तरफ से आप लोगों को जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। तहरीक इंसाफ का आज पाकिस्तान में मुल्क गिर एहतजाज है, जिसे रोकने की भरपूर कोशिश होगी। इसके साथ साथ जो बंद गली में इस वक्त घुस चुके हैं सब, इसके दरवाजे भी खोले जा रहे हैं। स्टिक कैरेट अप्रोच इस्तेमाल होगी, दबाव भी बढ़ाया जाएगा, गिरफ्तारियां भी होंगी, छापे भी मारे जाएंगे और दूसरी तरफ बातचीत का अमल भी शुरू होगा। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की बड़ी ऑफर है। खान से मुफाहमत पर काम जो शुरू हो चुका है, मुज़ाकरात के लिए बाकायदा तौर पर मिन्नत समाजत शुरू हो गई है। क्योंकि पीटीआई का मामला मैं भी आगे चल के आपको बताता हूँ, ये एहतजाज की कॉल है, इसके बाद क्या नतीजा है, क्या हवाओं का रुख वाकई बदलेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कबूल नहीं किया, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद को कबूल कर लिया। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मनाने का एक बड़ा ऐलान, और ये बड़ा अहम फैसला है। अब जो जून में हालात मजीद बिगड़ने जा रहे हैं और 14 अगस्त को लगता है पाकिस्तान की आज़ादी हकीकी मानों में लाजमी होने जा रही है। मरियम नवाज़ ने भी अपने वालिद नवाज शरीफ को मानने से इनकार कर दिया। केपी में रद्द अमल भी हो रहा है, काबीना में तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है जलसों में रवाना भी हो रही है। पंजाब में चनियोट में लोग खुद निकल रहे हैं और लीडरशिप एक पंजाब में वारदात खुद भी कर रही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंध हाई कोर्ट में आपको पता है जलसे का बड़ा मामला, वो भी। लेकिन तफसील से मैं आज आपके सामने बहुत से हकायक रखता हूँ। आज तहरीक इंसाफ का बड़ा इज्तिमा भी है, मुल्क गिर एहतजाज है, और उसकी शायद खबरें जो अगले वीलॉग में बताऊँ। इस वक्त मामलात ये हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं चल रहा। कौमी असम्बली के लिए इजलास हों, चाहे कोरम पूरा नहीं होता। पंजाब में असम्बली में तो 40 से ज़्यादा लोग ही नहीं आते। हुकूमत परेशान है, किसान, ताजर, आम आदमी शदीद डिप्रेशन का शिकार है। हर शोबा रुक चुका है, मईशत तबाह बर्बाद है, IMF पैसे के मामलात फंसे हुए हैं। और सबसे बढ़कर जिन्होंने ये सब कुछ किया, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत समेत, इन लोगों को भी अब कोई हल नज़र नहीं आ रहा। और सबसे जो बड़ा ख़तरा है वो मुज़ाहमत। अली मीन गंडापुर के जो बयानात नज़र आए, इन्होंने खलबली मचा दी। ये मैं आपको उसकी थोड़ी हकीकत बताऊं क्यों ख़तरनाक काम है। इन्हें लाइट नहीं लिया जा रहा। उसकी वजह केपी की आबादी अगर आप देखें 3 करोड़ है, निस्फ से ज़्यादा आबादी के पास वहाँ जदीद तरीन असलहा मौजूद है। आबादी में 60% से ज़्यादा नौजवान हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 80% से ज़्यादा लोग खान के असल दीवाने हैं, आशिक हैं। ये सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। अब 1971 में मशरकी पाकिस्तान देखें, बांग्लादेश, वहाँ के हालात आज के हालात से मुख्तलिफ हैं। वो लोग बड़े आपको पता है सुलझू कमज़ोर से थे। केपी के लोग सख्त जान हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने जो मामलात देखे हैं वो सोच नहीं सकते। अगर खुदा न खास्ता हालात बिगड़ें जो किसी सूरत में मुनासिब नहीं, जो हम पहले ही आपको पता है सिक्योरिटी के हालात पाकिस्तान के बलूचिस्तान, वज़ीरिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर हमसायों के ताल्लुकात तक, अफगानिस्तान, ईरान, सब कुछ आपके सामने है। अगर ऐसी सूरत हाल में खुदा न ख्वास्ता कोई एक वाक़या भी रोनमा हो गया, किसी बड़े सियासी रहनुमा की जेल में चाहे कुदरती अंदाज में ही फोतगी होगी, खुदा न ख्वास्ता, क्योंकि सारे सीनियर लोग हैं, याद रखें उम्र के हिस्से में, तो ये मामला बिगड़ जाएगा। बुशरा बीबी का हवाले से भी बड़ा ख़तरनाक मामला है। अब इस सूरत हाल में जो अली अमीन गंडापुर ने बयानात दिए, ये अवाम की नब्ज़ देख कर अवाम में जो गम व गुस्सा बढ़ रहा है। एक तो देखें मुआशी हालात है, ना आगे खाने को है कुछ, ऊपर से सियासी हालात, और तीसरा जो उस खिते की मज़ाहमत की एक तारीख है, चाहे अंग्रेज़ से लेकर अब तक कुर्बानियाँ देने का, तो ये लोग तो आदी हैं। अब पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। अगर ऐसा कोई मामला हो, देखें उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कालदम तंजीमें जिनसे सिक्योरिटी फोर्सेस 25 साल से लड़ रही, वो तकरीबन 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं हैं। बलूचिस्तान में भी जो रियासत से लड़ रहे हैं उनकी तादाद भी 2-2.5 हज़ार के करीब होगी। बल्कि कच्चे के डाकू आप देख लें, 450-500, ये सारे मिला के भी 10 हज़ार से कम लोग हैं, 10 हज़ार से कम लोग, और 25 साल से लड़ाई करते हुए अमन नहीं आ रहे हैं इलाकों में। कच्चे के डाकू के सामने पुलिस जिस तरह सरेंडर करती है, वो हमले भी करते हैं। इसी तरह कालदम तंजीमों के भी ये सारे मामलात आप जानते हैं, 25 साल से हल नहीं हो रहे। तो खुदा न ख्वास्ता अगर ये मामला आवाम की हद तक पहुंचा तो कंट्रोल करना तो आप भूल जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है। इमरान खान जो पुरअमन सियासत का दर्स देता है, पाकिस्तान में अमन चाहता है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना देखना चाहता है, हालात बेहतर करना चाहता है, वो इन कालदम तंजीमों को भी बल्कि इससे सबक सीखना चाहिए कि जितना जुल्म देखे तहरीक इंसाफ पर हुआ वो कम नहीं है। लेकिन खान ने, तहरीक इंसाफ ने हमेशा यही कहा कि वोट से, जमहूरियत से सिस्टम बदलेंगे। अब केपी की अवाम लेकिन बार बार सवाल उठाती है, जब खान के बगैर ये निज़ाम नहीं चलना, खान को सामने लाए बगैर हम तस्लीम नहीं करेंगे, तो ये फिर मामला किस तरफ जाएगा। अब पाकिस्तान की अवाम ये जानती है कि इमरान खान को ये सज़ा जो मिली, ये अवाम के साथ खड़े होने की मिली। 14 अगस्त 2021 को देखे ना, अफगान हुकूमत बदली। खान का बयान था कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ी, और खान की हुकूमत उसके बाद फ़ौरन रुखसत करने का पहला सबब बना। ये शबर ज़ैदी ने भी अभी स्टेटमेंट दी है, उससे पहले भी बहुत सारे लोग बता चुके हैं कि खान की हुकूमत में बैरूनी दुनिया में बाइडन हुकूमत का हाथ है, और यही वजह थी खान को। आज वो लोग इसीलिए वफादारी कर रहे हैं।
اب یہاں دیکھیں پاکستان کے یہ جو دانشور جو حالات آپ کو بتاتے ہیں انہیں خود اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. آج 28 سال کے بعد تحریک انصاف کی عمران خان کی وہ حیثیت ہے جو 1946 میں اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو کردار تھا جو اس وقت نجات دہندہ دیکھا جا رہا تھا، آج خان کو لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں. اب ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ یہ 2 سالوں میں جو صحافی خان کو مار دو، ختم کر دو، کالم لکھ کے، یہ جاوید چودھری صاحب ہوں، انصار عباسی ہوں، کامران خان ہوں، سہیل وڑائچ ہوں. ابھی بلکہ دیکھیں سہیل وڑائچ کا تازہ کالم دیکھیں، جنگ نے شاید اپنی سائٹ سے بھی ہٹا دیا ہو، جس میں اس نے لومڑ کا اور جنگل کے بادشاہ کا ذکر کیا، اور بارہ سنگھا لومڑ اس نے آصف زرداری کو کہہ دیا، بارہ سنگھا وہ نواز شریف کو کہہ رہا ہے، اور جنگل کا بادشاہ اسی کو کہہ رہا ہے جو ہے. اب شیروں کا کہہ رہا ہے جی جنگل کا بادشاہ مختلف ہے، یہ عام جانوروں سے ملتا نہیں، چہرہ دکھاتا نہیں، عام جانوروں کی منتخب حکومت کو معاملات چلانا دینا چاہتا ہے. اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ لومڑ اسے لے کر آیا، آصف زرداری لے کر آیا، یعنی لومڑ نے سیاسی جماعت سے دوستی کی، یعنی زرداری آصف زرداری نے نواز شریف سے خان کی حکومت ناکام کی. یہ ساری واردات خود لکھ رہے ہیں. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں میں کیوں ذکر کر رہا ہوں ان کا. پھر بارہ سنگھے کا بھی کہہ رہا ہے اس نے انتخابات کے کیچڑ سے کیسے نکالا، دونوں میں شیر اس کے بڑے کام کے ہیں، لیکن دونوں میں کشمکش ہے، یعنی محسن نقوی اور شہباز شریف، نواز شریف، چیف الیکشن کمشنر، اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے اصل میں پیغامات ہیں. اس نے کہا کہ جنگل کو اگر ترقی دینی ہے تو آپ جنگل بنگال کا ماڈل چلیں، یعنی سپریم کورٹ کے ذریعے چلائیں. یہ پہلے بھی اس طرح کہہ چکے ہیں. اب یہ دیکھیں اصل میں، اور جنگل لوگوں عوام کو یہ جانور بھی کہہ رہے ہیں اس میں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جانور یہ لوگ خود ہیں سارے. اور خان کو یہ پہلے بھی کہتے رہے خطرناک ہے، پھانسی گھاٹ کھول دے گا، آئے گا، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چھوڑے گا، یہ تمام وہ فضا بناتے رہے ہیں. یہ اصل میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ وہ بزرگ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں. اصل گڑبڑ یہاں سے ہے. یہ دیکھیں ماضی میں آج تک پھنسے ہوئے نے کبھی بھی زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے. جس طرح جنرل یحییٰ خان کو جا کے بتایا کرتے تھے کہ مشرقی پاکستان کے لوگ تو تمہارے اوپر دیوانے ہیں. ایوب خان کو کہتے تھے عوام آپ سے بڑی خوش ہے. ضیاء الحق کے قصیدے پڑھا کرتے کہ عوام تو آپ کو ذل سبحانی امیر المومنین سمجھتی ہے. مشرف کو ان لوگوں نے یہاں تک کہا تھا کہ آپ کو تو پورا یہ جتھا جا کے کہتا تھا خوش فہمی میں کہ آپ کو تا حیات صدر جو ہے وہ قبول کر لیا پاکستانی قوم نے. جنرل باجوہ کے ساتھ بھی مس کیلکولیشن کروا کے خان کے بارے میں کہ جی خان تو عوام میں مقبول نہیں ہے، نکالیں آپ، مٹھائیاں بٹنے کی جشن ہوگا. ساری مس کیلکولیشن ان لوگوں نے وارداتیں کی، کیونکہ یہ سنتے ہیں ان کی باتیں. آج بھی دیکھ لیں قسم قرآن انہی کے ساتھ کھڑا ہو کے باجوہ اٹھا رہا ہے. جب بھی مشورہ کرنا تو وہ انہی لوگوں کو بلاتے ہیں، انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں عوام کیا سوچ رہی ہے. اور یہ سب سے بڑی واردات ہوتی ہے. صحافیوں کو یہ بڑا جتھا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو مس گائیڈ کرتا رہا، ہمیشہ. اچھا یہ لوگ عمران خان کے پاس بھی صحافی ہوتے ہیں، قریبی بڑے بڑے نامور صحافی جاتے رہے، گفت و شنید کرتے تھے. موہت پیرزادہ ہیں، صابر شاکر ہیں، عمران ریاض ہے، ارشد شریف تھے، ہارون رشید، اوریا مقبول جان، یہ سارے سینئر صحافی جا کے انہیں عوامی رائے کا بتاتے تھے. عوام کی نبض کو پہچاننے کے لیے لیڈر ملاقاتیں کرتے ہیں. لیکن عمران خان ان باتوں کو ایک حد تک سمجھتے تھے اور اپنے ذہن سے فیصلہ کرتے تھے. عمران خان نے بلکہ اس سے زیادہ دار و مدار جو رکھا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ تھا. آپ کو یاد ہو عمران خان نے ہمیشہ سوشل میڈیا کو طاقت قرار دیا. وہ عوام کی بات وہاں سے سنتے تھے، عوام کیا چاہتی ہے. ابھی حالیہ انتخابات اس کی بہت بڑی نشانی. ابھی تحریک انصاف کے دیکھیں تمام رہنما بشمول علیمہ خان یہ سب سمجھ رہے تھے کہ 8 فروری کو عوام نہیں نکلے گی. انہوں نے عوام کو توڑ دیا. ایک شخص واحد عمران خان، وہ کہتا تھا عوام اس طرح نکلے گی کہ تاریخ میں معجزہ ہوا. اور آپ دیکھ لیں پورا پاکستان ایک طرف، اللہ نے اسے وہ بصیرت عطا کی ہے، وہ عوام کی نبض کو جانتا ہے. اسی لیے یقین کریں کہ اس کا تجربہ، اندازہ، مشاہدہ، یہ تمام چیزیں درست ہے. ہم سب لوگوں کا غلط ہو جاتا ہے. خان عوام کو جانتا ہے جیسے بچے اپنے باپ کو جانتے ہیں یا باپ بچوں کو جانتا ہے. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان ابھی دیکھیں جیل میں بیٹھا ہوا ہے. عمران خان کے اوپر انہوں نے غداری کے مقدمات کیے، سازش کے مقدمات، زنا جیسے گھٹیا الزامات، قتل، دہشت گردی، 200 سے زیادہ گھٹیا ترین مقدمات. مطلب جس دن عدت نکاح کا انہوں نے فیصلہ کیا اس دن چڑیا گھر میں باقاعدہ جشن منایا گیا، جام پہ جام لگائے گئے. نون لیگ کے لوگ بھی شامل تھے، خواتین بھی شامل تھی. کچھ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا اس میں، ریلیونٹ چیزیں. اب لیکن پارٹی ہوئی. اب اس کے بعد دیکھیں وقت نے ثابت کیا یہ سارے غلط تھے. اب اس مزاحمت نے، خان کی محبت نے عوام کے اندر جو بیانیہ اور ملکی حالات بنائے. آج عمران خان تاریخ کا سب سے مقبول ترین رہنما ہے. اور ابھی آہستہ آہستہ یہ لوگ تسلیم کرنے پہ تیار ہیں، مانتے ہیں. اب یہ دیکھیں 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، عوام کی مقبولیت بغیر. انہیں پتہ ہے کہ زبردستی حکومت کچھ مہینے زیادہ چلا لیں گے، لیکن ان کی جو اپنی سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور جو سیاستدان ہے اس کی نظر ہمیشہ اگلے الیکشن پر ہوتی ہے. اور یہاں تو موروثی سیاست ہے، بچوں کی سیاست بھی سوچنی ہوتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ جمہوریت ایک فراڈ ہے. اس کے دفاع کے لیے ایک فراڈ پہ فراڈ کیا جا رہا ہے. جیسے آپ کو جغرافیائی نقشے پہ فراڈ بتاتے رہے، ہندوستان حملہ کر دے گا، ہندوستان یہ کر دے گا. حالانکہ ہندوستان کے پاس گولڈن چانس تھا گلگت کشمیر کا، انہوں نے اس طرح کا حملہ نہیں کیا. ابھی کر سکتے تھے.
خود خواجہ آصف کا بیان ہے کہ 65-71 کی جنگیں، کارگل کی جنگیں پاکستان نے شروع کی، پاکستان نے تھوپی۔ بنگلہ دیش کا معاملہ بھی اس نے کہا شیخ مجیب کا مینڈیٹ تسلیم کرتے تو کبھی جنگ ہوتی ہی نہ 71 کی۔ ایران کے ساتھ بھی آج دیکھ لیں، آج حملہ کرنے کی جو وجوہات ہیں، امریکی CIA وہاں موجود ہے، دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ بھی ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ تھوڑا دیکھ لیں، سوویت یونین پہ جو حالات بنے تھے، معاملات افغان جہاد، وہ بھی کچھ جرنیلوں کی سازش تھی جنہیں خود امریکہ نے کہا تھا مجاہدین جمع کرو، جنرل عبد الرحمان وغیرہ سارے، اور بعد میں انہیں کو دہشت گرد کر کے مارا بھی انہوں نے۔ دونوں صورتوں میں مال کما لیا۔ تو ان جنگوں کا پاکستان کے دفاع سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہے۔ وجہ صرف اور صرف امریکہ کی وہ کالونی جہاں ایک وائسرائے کا حکم ہو، سارے معاملات چلیں، اور یہ بھی آپ نے سائفر کے بعد دیکھ لیا سارا۔ عمران خان جب آیا اس نے قبائلی علاقوں کی، آپ کو پتہ ہے KP کے سمیت بڑی تاریخ کا مطالعہ کیا، ریسرچ کی، اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمیں اتنا معاملہ خراب نہیں ہے، ہمیں صرف امریکہ کے کیمپ سے نکلنا ہے، معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ اب لیکن چونکہ یہاں باجوہ موجود تھا، ان کا وائسرائے تھا ڈونلڈ لو جیسا جنوبی ایشیا کا سربراہ، اب انہوں نے وہی کیا جو وہ ماضی میں کرتے رہے، پہلے بدیانتی سے آئین توڑا، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، سیاست میں مداخلت کی، عمران خان کو دھوکہ دیا، ملک کو تباہ و برباد کیا، آج قرآن کی جھوٹی قسمیں کھانے پر مجبور۔ لیکن نون لیگ کے اندر ایسے سیاستدان موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں، جیسے وہ شیریں رحمان ابھی کہہ رہی ہے، ندیم افضل چاند کہہ رہا ہے، خود آصف زرداری یہ کوشش کر رہا ہے، میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں۔ نواز شریف کو بھی ان معاملات کا پتہ ہے، وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے، وہ عوام کو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ جو عوام نے کیا، آپ کو یاد ہوگا، قدم بڑھاؤ آگے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے کوئی تھا ہی نہیں، پھر اس نے معاہدے کیے، ڈیل کیے۔ نواز شریف جانتا ہے کہ عوام میں اس کی مقبولیت جو مصنوعی طریقے سے بنائی گئی، یہ جو خان پہ الزام لگاتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ لائی، آپ کے سامنے مثال نواز شریف ہے، آج بہت بڑی مثال ہے، اسٹیبلشمنٹ لائی، کامیاب کرنے کی کوشش کرتی رہی، آج بھی 40 سال کے بعد سیاست وہیں ہے جہاں نواز شریف نے شروع کی، ادھر سے ادھر ہی کھڑا ہے، پورا سفر طے ہوگا لیکن کدھر گیا، آج دیکھ لیں کہاں ہے وہ۔ 28 سال میں خان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، دنیا کی تاریخ میں وہ رہنما مقام نہیں بنا سکے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، محمود اچکزئی سے کوشش کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی جو بیانات دے رہے ہیں نواز شریف کے، یہ اعلیٰ سطح کا نواز شریف کا پیغام کہ عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر محمود اچکزئی سے کر سکتے ہیں، فضل الرحمان سے کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے محمود اچکزئی سے رابطہ کیا، 2 رکنی کمیٹی بھی بن رہی ہے، اس پہ معاملات ہیں۔ اب یہ قومی لیڈر ہیں، یہ چاہتے ہیں جی کہ مفاہمت کریں، اور دیکھیں عرفان صدیقی کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہم مل کے ترقی اور استحکام کریں، یہ جا رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ حکومت چلانا ہماری بس میں نہیں ہے، ہماری سیاست بھی ختم ہو رہی ہے اور عوام کے اندر معاملات بھی ختم ہو رہے ہیں، ہم تو کچھ لوگ اپنے مرضی کے عہدوں پر نہیں لگا سکتے۔ اس لیے پہلا معاملہ شاہ محمود قریشی کی سائفر پر ضمانت کروا کے، رہائی کروا کے مثبت پیغام عمران خان کو دیں کہ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کی رہائی چونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کی ہم رہائی کروا کے انہیں باہر لاتے ہیں۔ اور شاہ محمود کو یہ سمجھتے ہیں ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی سے اگر بات چیت کا راستہ کھولا جائے تو شاید تحریک انصاف کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں جو مفاہمت چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، اب چونکہ ان کی تو باقی لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں، اتنا مقام نہیں ہے، لیکن شاہ محمود کو رہا کرا کے یہ لوگ اس مفاہمت کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں۔ اس بند گلی میں اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، بیرونی دباؤ بھی ہے، امریکن پاکستانیوں کا بڑا اہم کردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب خان کی رہائی کے لیے تو وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں نظر آتا ہے کہ جب تک تحریک انصاف میں سے کوئی ایسا شخص سامنے نہ آئے جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے، اس وقت تک یہ حالات ممکن نہیں۔ اور جہاں تک مجھے پتا چلا ہے خان کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہے، خان دیکھیں ذاتی طور پر ڈیموکریٹ ہے، وہ شاہ محمود قریشی ہو، پرویز الہی ہو، تحریک انصاف کے ہر ورکر، ہر رہنما کی گرفتاری کے خلاف ہے، وہ اپنے اوپر مشکلات لیتا ہے، اور عمران خان چاہتا ہے کہ سیاسی حل نکلے، لیکن مفاہمت سے نہیں، کمپرومائز سے نہیں، کسی ڈیل سے نہیں، عوام کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، آئین اور قانون کے ذریعے۔ شاہ محمود قریشی کو اگر یہ رہا کرتے ہیں، تحریک انصاف کو پھر بلا شبہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی تو یہ دیکھیں انہوں نے سنی اتحاد کو تسلیم کر لیا، جو ان کی اتحادی ہے تحریک انصاف کی، الیکشن کمیشن نے جو آزاد اراکین تھے قومی اسمبلی کے سنی اتحاد کے، انہیں شمولیت کو تسلیم کر لیا، باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو بتا بھی دیا، اور پارٹی پوزیشن کا بھی ابھی سنی اتحاد میں 82 لوگ ہیں آزاد اراکین، جس میں پنجاب میں 49 ہیں، خیبر پختونخوا میں 33 ہیں، اور انہیں ابھی مخصوص نشستیں کوئی نہیں بہرحال دی گئی۔ اس کی وجہ یہ اب اس کے باوجود قومی اسمبلی میں سنی اتحاد اب دوسری بڑی جماعت، پیپلز پارٹی سے زیادہ اراکین ہیں، نون لیگ کے 120 ہیں، پیپلز پارٹی کے 71 ہیں، فضل الرحمان کے 11 ہیں، اور باقی 5 اس کے 4 ایم کیو ایم کے ہیں، ایک باقی پارٹیوں کے۔ تو پارٹی پوزیشن انہوں نے اسی لیے واضح کی، اور یہ انہوں نے واردات تو کی ہے دیکھیں مخصوص نشستوں پر، اور وہ کرنی تھی، وہ کسی صورت میں نہیں دینی تھی، اگر وہ ظاہر ہے ورنہ اکثریت میں آ جاتے پھر سینٹ میں بھی وہی معاملہ ہوتا۔ اب نشستوں کی تقسیم انہوں نے اسی لیے کر دی، یہ لوگ جو آزاد کیے ہیں، کہ اب سنی اتحاد کے جو کوٹا ہے 2.7 کے مطابق آپ کو پتہ ہے ایک نشست ملتی ہے، مخصوص نشست، اس حساب سے 82 کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 20 سے اوپر 25-26 نشستیں بنتی ہیں۔
دو تہائی اکثریت ان کی پھر نہیں بن سکتی تھی، اس لیے یہ واردات کرنی تھی، وہ اب مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہ سنی تحتوں کو تسلیم کرنے پر تیار ہے، لیکن تحریک انصاف کو جماعت کے طور پر تب تسلیم کریں گے جب عمران خان کے ساتھ ان کے یہ شاہ محمود قریشی والا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اب عوام کا احتجاج جب تک صحیح نہیں ہوگا، جس طرح چنیوٹ میں دیکھیں قیادت کے بغیر لوگ نکل رہے ہیں، پنجاب کے ایم این اے ایم پی نکل رہے، سنا ہے وہ خود چھاپے ڈلوا رہے ہیں اپنے اوپر کہ جی ہمارے اوپر بربریت ہے۔ بربریت کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کتنا عرصہ چلے گی؟ پی ٹی آئی پنجاب کے لوگوں کو تو فیصلہ کرنا ہوگا، نون لیگ کی، ورنہ جس طرح سیاست ختم ہوئی ہے اس طرح ان لوگوں کے بھی آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ ان کے نام ختم ہو جائیں گے۔ حلقے میں ان پہ دباؤ تو بہت زیادہ ہے، ان میں کوئی رانگ نمبر نہیں ہے، لیکن مجبور بھی ہیں، اور کچھ اس کا بہانہ اٹھا کے آپ کو پتہ ہے کہ جی بڑا ظلم ہے، چھاپے ہیں، وہ نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمیں گھر سے ہی نہ نکلنا پڑے۔ پنجاب میں چھاپے تو مارے جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ٹکٹ ہولڈرز کو بھی، رہنماؤں کو بھی، لیکن اس میں واردات بھی آئی، یاد رکھیے۔ اب احتجاج میں پنجاب میں سب سے بڑی تبدیلی ہے، یہیں پہ مزاحمت ہوگی، پشاور میں جیسے 13 صوبائی میں احتجاجی ریلیاں ہیں۔ اب بلوچستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سندھ میں کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ سارے کا سارا آ جاتا ہے پنجاب میں۔ اب جو تحریک انصاف 2 ہفتوں بعد 9 مئی کی سالگرہ منائے گی، وہ بڑا اہم جلسہ ہوگا، اس پہ خود پر مظالم اور یہ تمام تفصیلات بتائیں گی، کیا کیا ہوا، کیا کیا غدر مچی، اور اس برسی میں فیصلہ ہوگا کہ آگے معاملات کرنے کے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں 1 سال تو 9 مئی کو بھی ہو گیا، اب تو پینٹ شینٹ مارنا پڑے گا اس بلڈنگ پہ بھی۔ اب تحریک انصاف کو اگر تو کراچی کے جلسے کی اجازت ملتی ہے، جس پہ آج خود چیف جسٹس عقیل کہہ رہے تھے، اور یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر آپ کو حالات بدلتے نظر آئیں گے۔ پنجاب میں تو حقیقی معنوں میں یقین کریں ایک جلسے کی مار ہے سارے معاملات، عوام کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام تو خان کے ساتھ ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ اب یہاں یہ معاملات صرف حل ہوں گے بیک ڈور ڈپلومیسی میں بھی، اور خان کی مرحلہ وار جو رہائی کا معاملہ، شاہ محمود قریشی کی رہائی کا پہلے معاملہ، پھر ہو سکتا ہے پرویز الہی کی رہائی کا معاملہ، اور پھر عمران خان کی بنی گالہ میں ٹرانسفر، اور یہ سارے معاملات 14 اگست سے پہلے انہوں نے حل کرنے ہیں، اور یہی جو چند مہینے ہیں پاکستان کی سیاست میں یہی فیصلہ کریں گے کہ آگے پاکستان نے کس طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعے کی اس نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ ہیں، جو بھی فیصلہ ساز بنے ہوئے ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے، عقل دے، ان کے دلوں کو نرم کرے، انہیں پاکستان پر رحم کرنے کی، پاکستانیوں پر رحم کرنے کی، ان حالات میں جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اس سے پیچھے ہٹنے کی تھوڑی سی اللہ نے توفیق دے۔ اور باقی انشاءاللہ اگلے معاملے تک بہت ساری خبریں ہوں گی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔